अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर ज़िया और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूं पाकिस्तान। नाजरीन, हर नौजवान की यही ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द अपनी तालीम मुकम्मल कर ले और उसको बहुत अच्छी कोई प्राइवेट या सरकारी जॉब मिल जाए या वो कमाने के लिए बैरून मुल्क चला जाए। आज अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक नौजवान सियासतदान है। उनकी जो सोच है वो दीगर नौजवानों के मुकाबले में थोड़ी ज़रा हटके है। उन्होंने जो है बाहर जाने को तरजीह नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने शहर के और शहर के जो लोग हैं उनके मसाइल को हल करने का उन्होंने बेड़ा उठाया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कराची के अंदर उन्होंने एहतजाज का जो तरीक़ेकार था वो एक नया एहतजाज का तरीक़ेकार मुतारफ़ कराया है। इससे पहले जब भी हमारे जहनों में एहतजाज का लफ्ज़ आता था तो कहीं ना कहीं हमारे जहनों में ये होता था कि यार रोडों के ऊपर जो है पथराव हो रहा होगा, गाड़ियां जलाई जा रही होंगी, लेकिन इन्होंने जो एहतजाज का कॉन्सेप्ट दिया वो बिल्कुल ही चेंज था। नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं फिक्सिट के बानी, पीटीआई के रहनुमा, नौजवान रुकन कौमी असम्बली जनाब आलमगीर खान साहब की। आलमगीर खान साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। सब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, ये इज़्ज़त बख्शी, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। आलमगीर खान साहब, आपने जो लोगों को एहतजाज का कॉन्सेप्ट दिया ये तो वाकई बिल्कुल यूनिक था। इस पे तो हम ज़रूर आपसे बात करेंगे, लेकिन इस पे बात करने से पहले हम आपके फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से कुछ जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, कितने बहन भाई हैं आप लोग, और ज़माना तालिब इल्मी में जो आपका दौर रहा है वो कैसा रहा है? सर, मैं कराची में पैदाइश हुई और यहीं तालीम हासिल की। शाइन पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया, गुलशन इकबाल में ही है ये स्कूल कायम, और फिर यहीं इंटर हुआ, फिर बीबीए की तालीम हासिल की, देन एमबीए किया। तो ये सारा जो भी तालीम रही कराची में ही हासिल की और सारा ब्रॉटअप यहीं हुआ। मेरे एक बड़ा भाई है मुझसे और 4 छोटी बहनें, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई है मेरा वो बिज़नेस देखता है। मेरे वालिद साहब एक बिज़नेसमैन है। हमारा ऑटोमोबाइल का फैमिली बिज़नेस है वैसे, और डीलरशिप है, तो वो लोग बिज़नेस देखते और मैं इधर इन सरगर्मियों में रहता। बचपन में आप कैसी तबीयत के मालिक थे? शरारती थे या मासूम बच्चे थे, कैसे थे आप? नहीं, अब शरारती ही था। मासूम कहना तो बड़ा नाजायज़ होगा, और लेकिन हर कोई कम उम्र में मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं शरारती ही रहता। अच्छा, बचपन में आपकी कोई ऐसी शरारत रही है या आपके घर वालों ने या किसी ने भी, दोस्त अहबाब ने ये नोट किया हो कि यार ये लड़का तो लग रहा है बड़े होके जो है ना ये सियासतदान ही बनेगा, क्योंकि जो इसके अंदर आदत जो आई है ना इसके अंदर वो किसी पॉलिटिशियन की आई है? तो क्या ऐसा किसी ने प्रेडिक्शन की थी आपके बारे में? पॉलिटिशियन का तो मैं नहीं कह सकता। ये ज़रूर था कि वो कहते थे कि उस टाइम दोस्तों के मसले मसाइल में पढ़ना, उनके लड़ाई झगड़ों का हिस्सा बनना, तो दोस्तों के लिए बड़ी भाग दौड़ की बचपन में, छोटी उम्र में। बाकी मैं क्या कहूँ, वो उस टाइम इतनी सोच थोड़ी होती कि सियासतदान या वो, ऐसी कोई नहीं था। लेकिन ये तब दोस्तों के लिए स्कूल टाइम से उनके मसले मसाइल को अपनाना, उनके लिए जाना, भाग दौड़ करना, ये की है। अच्छा, आपके घर में कोई और भी आपका फैमिली मेंबर सियासत में आया है या आप अपने घर से पहले हैं जिन्होंने सियासत में कदम रखा है? नहीं, मेरे ग्रैंडफादर थे, वो जो 48 की कश्मीर वॉर थी उसका हिस्सा बने थे। तो हमारे घर में 2 टाइटल हैं। एक मेरे ग्रैंडफादर का फ़ख्र कश्मीर था, फिर उनके छोटे भाई शेर कश्मीर थे। ये उनको टाइटल एजाज़ मिला था पाकिस्तान की जानिब से। और फिर जो ग्रैंडफादर थे ये बीडी का इलेक्शन लड़े थे कराची से, अयूब ख़ान के दौर में, वहाँ से काउंसलर बने थे पीआईबी कॉलोनी से। फिर वो मजलिस शुरा के मेंबर बने ज़िया दौर में, कराची से ही लिया गया। फिर 88 में वो लड़े उधर फाटा से, एमएनए बने, और फिर बाद में सेनेटर रहे। तो मेरे ग्रैंडफादर की एक लंबी स्ट्रगल है, वो ज़रूर थे, बट उनके बाद पूरा एक जनरेशन गैप आया, और फिर मैं पीटीआई का और ये फिक्सिट का ये सारा हिस्सा, ये एक नई स्ट्रगल शुरू हुई। अच्छा, हम हमसे अब ये जानना चाहेंगे कि आपने जो एहतजाज का तरीका जो मुतारफ़ करा है ये आपका खुद का क्रिएट करता था या किसी से आपने कॉपी किया है? कैसे आपके जहन में आया कि यार एहतजाज को इस तरीके से किया जाए, बिना रोड को जाम किए हुए, किसी को तकलीफ देके एक नया तरीका लेकर आना चाहिए मार्केट के अंदर? कैसे आपके जहन में ही आया? मंसूर भाई, इसमें ख़ुद से क्रिएटेड तो नहीं था। हम लोग जो भी एहतजाज करते, दुनिया भर में हम रिसर्च करते, देखते कि डेमोन्स्ट्रेशन बाहर ममालिक में कैसे की जाती। देखें, ये नौजवानों के लिए बड़ा अहम है। हर किसी के पास ना हज़ारों लाखों लोग हैं कि मजमा इकट्ठा करके अपनी आवाज़ पहुंचाएं।
نہ اتنے وسائل ہوتے نہ کانٹیکٹس ہوتے. تو اہم یہ ہے اپنی آواز کیسے پہنچائی جائے, آواز میں وزن کیسے ڈالا جائے. آپ اچھا لوگ مجھے کہتے کہ آپ کوئی اور ایتھیکل لیگل راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے. مجھے بتائیں, پریس کلب پہ ہر روز 10 احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی سنتا ہے؟ کورٹ, آپ نے کوئی ایشو کے لیے لیگلی اس کو فالو, آپ کورٹ جائیں, وہاں لوگ گھس رہے ہوتے ہیں, دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اپنے ایشوز کے لیے, کون سنتا ہے؟ عمریں گزر جاتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ انداز اپنایا جائے کہ جا کے بات لوگوں کے مائنڈز پہ سٹرائک کی جائے, ہٹ کی جائے. اور اس کے لیے ہم نے یہ رشیا سے یہ چیز اپنائی تھی, جو سب سے پہلے ہم نے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے پر شور مچایا اور وہاں وزیر اعلیٰ کا خاکہ بنایا. یہ رشیا میں ایسا ہوا تھا, وہاں ایک گڑھا تھا, اس کے ساتھ انہوں نے گورنر کے اور میئر کے سکیچز بنائے تھے. تو وہ چیز ہم نے اپنائی. یہ جو کچرے والا کیمپین تھی ہماری, جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کچرا پھینکا, یہ یوکرین میں ایسا ہوا تھا. جو ہم یہ جو سڑک کی ریپیئرنگ کرتے, یہ بھی باہر ممالک سے ہم نے یہ سارا جو فارمولا ہے وہ کاپی کیا. تو ہم لوگ دیکھتے کہ کیا ایسے طریقہ کار ہیں کہ جس سے ہم نوجوانوں کو بتا سکے کہ آپ اپنی آواز کیسے پہنچا سکتے ہیں. آج کل موبائل کا دور ہے, ہر کسی کے پاس, ہر کوئی رپورٹر ہے آپ کی طرح, سب کے پاس موبائل ہے. انہوں نے جہاں فوٹیج بنائی اور اپنے اوپینین دیا, اپنا ویو دیا, نہ کوئی بے خوف ہو کر وہ سوشل میڈیا پہ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. اور اہم چیز یہ, لوگ سمجھتے ہیں کہ فکسڈ شاید صرف کوئی صفائی مہم کا نام ہے. ہم نے آگاہی کی ہے, ہم نے لوگوں کے ذہنوں پہ کام کیا ہے, ایک عام طبقے کے نوجوان کو بتایا کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے, کیا اختیار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم خود ٹریکٹر چلاتے, خود صفائی کرتے. نوجوانوں کو بتانا ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو خود مالک بننا پڑے گا, شہر کا اونرشپ لینی پڑے گی. یہاں ہم سرکاری محکموں میں جاتے, نوجوان وہ ایسا لگتا ہم کوئی نوکر ملازم ہے, وہ بیوروکریٹ شہر کا مالک بنا ہوا ہے. یہ رویوں کی تبدیلی کے لیے یہ سارا کام کیا, اور انشاءاللہ کافی حد تک ہم کامیاب. ایک آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے احتجاج کیا, گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر وزیر اعلیٰ کی تصاویر بنائی. دوسری آپ کی جو شہرت کی وجہ یہ ہے وہ آپ کی مونچھیں بھی ہیں. جو آپ کی مونچھوں کا جو اسٹائل ہے یہ بھی بڑا یونیک ہے. عموماً اتنے ینگ ایج کے اندر لوگ اس طرح کی مونچھیں وغیرہ رکھتے نہیں ہیں, تو آپ نے یہ مونچھیں کیوں رکھی ہیں؟ کیا روب اور دبدبہ بنانے کے لیے رکھی ہے تاکہ آپ کیا بڑی ایج کے لگیں, یا کسی سے متاثر ہو کے آپ نے اپنی مونچھیں رکھی ہیں؟ یہ لوگوں کو بتا دیں. منصور بھائی, یہ میری فیملی میں میں گرینڈ فادر کا ذکر کیا, انہی سے یہ چیز اپنائی ہے. باقی اس کے پیچھے کوئی نہ روب دبدبے کی کوشش ہے. کہ ایک چیز سمجھیں, جو میں ہمیشہ اپنے ورکرز کو بھی بتاتے ہیں اور جو میں نے فیملی سے انہیریٹ کی, آپ کا کیریکٹر آپ کو ڈسکرائب کرتا. یہ بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے کپڑے, بڑے اچھے کپڑے, یا یہ مونچھیں وغیرہ, یہ چیزیں نہیں. آپ کی جو شخصیت, جو کردار ہے, اگر آپ یہ بڑی مونچھیں رکھ دیں اور آپ جھوٹ بولیں, کیا فائدہ اس کا. آپ بڑی بڑی گاڑیاں رکھ لیں اور ایک بھوکے کو کھلانے کے آپ کی نیت نہ ہو کسی بھوکے کا پیٹ بھرنے کی, تو کیا فائدہ ہے ایسے دکھاوے یا مٹیریلسٹک اپروچ کا. مقصد صرف یہ ہے, اپنے کردار میں روپ ڈالیں, اور وہ تب ہوگا جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. صحیح. اچھا, جب آپ یہ احتجاج کرتے تھے تو لوگوں کا اس حوالے سے رسپانس کیسا آتا تھا؟ منفی اور مثبت دونوں حوالے سے میں بتائیے گا کہ لوگ ظاہر سی بات ہے بہت سے آ کے اپریشیٹ بھی کرتے ہوں گے, بہت سے یہ بھی کہتے ہوں گے یار یہ ڈرامہ کر رہا ہے, صرف میڈیا پبلسٹی کے لیے کر رہا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو لوگوں کا رسپانس کیسا آتا تھا آپ کے پاس؟ دیکھیں, لوگوں کا رسپانس تو ہم مینٹلی اس کے لیے تیار رہتے, کیونکہ میں پھر سے کہوں, میں اس چیز پہ تھوڑا خوش نصیب تھا کہ میری پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی. میں تحریک انصاف کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے 2009 سے میں اس کا حصہ تھا, ISF کا. تو اور اس ٹائم پارٹی بہت چھوٹی تھی, تو مجھ جیسے کافی نوجوان جو عمران خان کے قریب رہ سکے, ایکسپوجر ملا ہمیں, ٹریننگ ہوئی وہاں پہ. یہ مراد سعید اس ٹائم KPK کے صدر تھے, میں سندھ کا صدر تھا, فاروق حبیب پنجاب کا صدر تھا. اور مقصد یہ کہ یہ اس طریقے کے جو منفی اور یہ جو باتیں ہوتی, یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا. اور جو ہمیں ایک چیز کا شروع دن سے, جب تک ہم سڑک پر ہیں,
جب تک ہم کنسسٹنٹ ہیں اپنے کام میں تو کوئی بھی پروپیگنڈا یا کوئی بھی نیگیٹو اوپینین ہمارے وہ کام نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہاں عبدالستار ایدھی کو نہیں چھوڑا کسی نے. ان کے بارے میں طرح جب تک وہ حیات تھے طرح کی باتیں کی گئی ان کے آرگنائزیشن کے بارے میں, لیکن کیا وہ رکے؟ وہ شخص جو اولڈ سٹی ایریا سے کھڑا ہوتا اور ایک ایمبولنس سے شروع ہوتا اور 1900 ایمبولنسز کا دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک بنا دیتا. ایک کوئی بہت پڑھا لکھا, کوئی بہت کوالیفائڈ شخص بھی نہیں, کوئی پیسوں والا شخص نہیں. یہ نوجوانوں کے لیے مثال ہے. مقصد صرف یہ کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, اپنا کام کرتے جائیں. جب تک میں سڑک پہ کھڑے ہو کر پسینہ بہا رہا ہوں کوئی مجھے نہیں ہرا سکتا یہاں پہ. ہاں جس دن میں خود بیٹھ گیا تو اس دن یہ فکسڈ بھی ختم ہے, اس دن ان کی وہ نیگیٹو جو باتیں ہیں وہ زیادہ جان پکڑ لیں گی. اچھا, جب آپ نے فرسٹ ٹائم اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کی تصاویر بنائی تو انہوں نے یا کسی اعلیٰ سرکاری افسران نے آپ سے رابطہ کیا کہ یار نہیں کرو ایسا, چلو ویسی بات کر لو, ہم کام کر رہے ہیں والا, تم بس اس طریقے سے احتجاج نہیں کرو؟ کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے جو گاڑی ہم یوز کرتے وہ میرے والد صاحب کے نام پہ تھی, تو ان کو ایک ایس ایچ او نے فون کیا کہ آپ ذرا کل آ جائیں تھانے میں, اور آپ کی گاڑی پر انہوں نے نمبر نوٹ کیا ہوتا گاڑی کا, آپ کی گاڑی سے ایک بندہ ہٹ ہوا ہے شارع فیصل پہ, تو کل آپ آ جائیں تھانے میں. ہم سمجھ گئے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو ایک اور میرا ہمارا ساتھی تھا ان کو انہوں نے گھر سے اریسٹ کر لیا تھا. اور جو لوگ ان کو پتا تھا سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کر رہے تھے, جن کی نشاندہی ہو رہی تھی ان کے گھر چھاپے مار رہے تھے. تو پھر ہم نے جس ایس ایچ او کی کال آئی تھی اس کا فون نمبر میں نے سوشل میڈیا پر اس پر لگایا, اور میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنائی ان کے خلاف کہ یوں تھریٹ کر رہے ہیں وغیرہ. اور تو حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو پبلک اوپینین جنریٹ کیا ان کے خلاف, اور میڈیا نے جو مدد کی میری, اس سے یہ ہر قسم کا پریشر ہم ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہوئے. ناظرین, یہ عالمگیر خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت مزے کی ان سے باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں مت جائے گا, بریک سے واپس آئیں گے تو عالمگیر خان صاحب سے مزید اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, عالمگیر خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوبارہ سے اپنی گفتگو کا ان سے آغاز کرتے ہیں. عالمگیر خان صاحب, جب آپ نے یہ احتجاج کیا, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو جیسے کہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سب نے بہت زیادہ آپ کی کوریج کی. سوشل میڈیا پہ آپ کی ایک چیز اپلوڈ ہو جاتی تھی, تو فین فالوئنگ جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو کبھی ایسا کوئی کریزی فین آپ کو ٹکرا ہے جو آپ کو ابھی تک یاد ہو, یا لڑکیاں آپ کی بہت زیادہ فین ہو گئی ہوں گی, تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فون کر کے کوئی پریشان کرے, یا کہیں آپ راستے میں جائیں تو آپ کو مل جائیں, آپ کے ساتھ سیلفیاں لیں, ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, ہماری کوشش یہ رہتی, اور ہم اپنے تمام جو والنٹیئر ہیں ان سب کی یہی ٹریننگ کرتے کہ جو بھی فین ہو کوشش یہ کرنی کہ اس کو آپ نے ورکر بنانا ہے. تو جو بھی سیلفی لیتا یا جو بھی ہمارے ساتھ تصویر کھنچوانا, تو اس کو ہم اس کام کے لیے ڈسکریج کر رہے ہوتے اور انکریج کرتے کہ بھائی آپ ہمارا ساتھ دیں گے تب ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا, آپ ہماری پیغام رسائی کریں گے تب زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہاں لوگوں کا ایک عجیب رجحان ہے جو مجھے عجیب سا لگتا کہ فین فالوئنگ یہاں پہ چور ڈاکو کی بھی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ مطلب میں اپنے ایک دوست کی مثال دوں آپ کو کہ ایک پولیٹیشین ہے جس کو ساری عمر وہ برا بلا اور گالیاں دیتا اور کہتا ہے یہ چور ہے, ڈاکو ہے. ایک فنکشن, ایک ایونٹ میں وہ سامنے آیا تو اس کے ساتھ سیلفی کھنچوا کے, اور پھر وہی سیلفی اس نے اپنے آفس میں بھی جگہ فریم کی ہے. تو یہ کیا اسٹینڈرڈز ہیں, یہ کیا؟ تو میں صرف یہ کہوں کہ جو لوگ عزت کرتے, جو لوگ دل سے عزت کرتے, اس کے لیے یہ سیلفی وہ ناکافی ہے. مجھے جو اچھی چیز لگتی وہ یہ لگتی, اکثر یہاں آفس پہ والدین آتے, وہ اپنے بچوں کو لے کر آتے کہ یہ بچہ ہم فکسڈ کے ان کاموں کے لیے آپ کو سونپ رہے ہیں, ان ویلفیئر کے کاموں کے لیے سونپ رہے ہیں. یہ جو ایک اعتماد ظاہر ہوتا ان کی جانب سے, اس میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں سونپ رہے ہیں, یعنی ہم واقعی کچھ بہتر کام کر رہے ہیں, کوئی ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹا یا بیٹی وہ فکسڈ کا حصہ بناتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں.
अच्छा, वैसे रूटीन क्या है आपका डेली का? सुबह आप कब उठते हैं, फिर उसके बाद क्या रूटीन होता है आपका? एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? क्या आपका रोजाना का रूटीन रहता है? मैं तो नॉर्मली 10 से 11 बजे तक उठता हूँ, क्योंकि सोता लेट हूँ। और उसके बाद ऑफिस ही आते हैं, और फिर एक्सरसाइज तो जो फिक्स्ड की दीगर एक्टिविटीज़ होती उसी में इतनी एक्सरसाइज हो जाती, क्योंकि ये काम दिखने में बड़ा ग्लैमरस सा लगता है, और जो सोशल मीडिया पे देखते हो समझते शायद बड़ा ही कोई नौजवान टी शर्ट पहन के निकलें और ट्रैक्टर भी चला रहे हैं और काम भी, लेकिन ये बड़ा मुशक्क़त वाला काम होता। इस ट्रैक्टर पे आप 15 मिनट से ज़्यादा बैठेंगे तो कमर दुखना शुरू कर देती है। जो सड़कें हम बनाते या कचरा उठाते, ये बहुत स्टेमिना मांगता, तो एक्सरसाइज तो वहीं हो जाती। और ये ज़रूर है कि अपनी जो खाना पीने की जो खुराक है उस पर कुछ कंट्रोल हमें रखना पड़ता है। तो कैसे फूडी हैं आप? खाने पीने के शौकीन है कि नहीं आप? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कुकिंग भी आती है, सिर्फ खाते ही हैं आप? नहीं, कुकिंग आती है। क्या क्या बना लेते हैं? अब मैं नॉर्मल बेसिक चीज़ें बना लेता हूँ, इतना कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन वही जो दोस्त यार वगैरह अगर कहीं कैंपिंग पे जाते तो फिर वो खुद ही बन। यानी कभी अकेले कुकिंग करने का मौका मिले तो खुद बना के खा सकते हैं, ऐसे हैं आप? हाँ हाँ, ज़रूर। अच्छा, इसके अलावा जब फ्री टाइम, वैसे तो आपके पास होता नहीं होगा, जब फ्री टाइम होता है तो उसको स्पेंड कैसे करते हैं? मूवीज़ वगैरह देखते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, वालिदैन को टाइम देते हैं, क्या करते हैं? ये सब करता हूँ जो आप कह रहे हैं। वालिदैन के साथ भी बैठते हैं, और दोस्तों के पास जाकर वहाँ मूवीज़ वगैरह देखते हैं। दोस्तों के साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है। मौसीकी से भी दिलचस्पी आपको सुनने से? नहीं, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट गाड़ी की हद तक। अच्छा, वैसे कौन से पसंदीदा मौसीकार आपके जो है, गुलकार या गुलकारा? अगर हम एक्टर की बात करें तो उसमें आपके कौन से ज़्यादा पसंदीदा हैं? एक्टर कोई एज सच तो नहीं, वो मूवी पे डिपेंड करता है। कोई एज सच एक्टर का मैं क्या नाम लूँ। आखिरी मूवी याद है कौन सी देखी थी? आखिरी मूवी कौन सी देखी थी? अभी तो आखिरी यही एक टर्किश सीज़न है, वो राइज ऑफ सेल्जुक, वो अभी देख रहे हैं हम, दोस्तों के साथ ही देख रहे हैं। उसमें भी मैं बीच बीच का काफ़ी हिस्सा रह गया मुझसे, तो वो अभी पूरा करना है। और मौसीकी जनून के जो गाने हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपने ये भी सुना है कि आप जो है अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। अभी तक आप जब एमएनए बने हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्योंकि पीटीआई से और आलमगीर खान साहब से लोगों ने एक्सपेक्टेशन वैसी करी हुई थी, जैसे एक फिल्म आई थी एक दिन का सीएम। लोगों के जहन में ये था कि यार पीटीआई आ जाएगी तो बस एकदम जो है यहाँ पे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आलमगीर वैसे तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इनको अगर एक बार चांस मिला एमएनए बनने का तो यकीनन जो है हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। लेकिन लोगों का अब हमने देखा है कि वो तासुरात वैसे आ नहीं रहे। तो क्या वजह, आपको काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा? तहरीक इंसाफ और आप दोनों जो है एक तरह से एक ही डगर पे चल रहे हैं, क्या वजह है इसकी? मंसूर भाई, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोगों को थोड़ी सी ये एक उसकी समझने की ज़रूरत है कि एमएनए का काम क्या है, एमएनए का मैंडेट क्या है। एमएनए का काम लेजिस्लेशन है, वो लेजिस्लेटर है, उसने कानून साजी कर दी है नेशनल असेंबली में। अच्छा, कराची में मेनली जो इश्यूज़ हैं, आप किसी भी बंदे से सड़क पे पूछेंगे सवाल, वो आपको बल्दियाती इश्यूज़ बताएगा। सड़क का मसला, गटर का मसला, कचरा, पानी, इन्हीं मसलों में हम फंसे हुए हैं। तो अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एमएनए जो है वो इन मसाइल पे काम करेगा, वेयर एज एमएनए का काम नहीं है। ये काम प्रोविंशियल जो बल्दियात का मिनिस्टर है लोकल बॉडीज़ का, ये उसकी जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद इदारे उसके पास हैं। हाँ, इदारा मेरे पास होता, आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेरे पास होता, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेरे पास होता, केडीए एसबीसीए मेरे पास होता, तो मैं फिर दिखाता, बताता कि काम कैसे होता है। अब इस मेरे हलके में हमें लड़ना पड़ता है इन लोगों से। मैं वाहिद एमएनए हूँ जिसको 3 तलवार पे एक दिन में इन्होंने 2 एफआईआर काटी और 2 बार जेल में डाला एक दिन में। एहतजाज करा था पानी और सड़क पे। तो ये इश्यूज हैं इस हलके के। तो मैं हर चीज़ पे मैं एक गारंटी ज़रूर, मैं आराम से नहीं बैठा, मैं इस्लामाबाद में या दुबई में अय्याशियाँ नहीं कर रहा माजी के लोगों की तरह। सड़क पे इन लोगों के लिए लड़ता हूँ, इदारों में लड़ता हूँ और काम करता भी हूँ, करवाता हूँ। अपनी आधी से ज़्यादा सैलरी मैं लोगों के कामों में, जो मेरे करने के काम नहीं है लेकिन उनको एक इमीडिएट रिलीफ देने की कोशिश करते। अब जो चीज़ एक आ रही है
اگلے 1 مہینے میں فیڈرل کی طرف سے پرائم منسٹر کی جانب سے کچھ اسپیشل فنڈز دیے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، جس کو ایس ڈی جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے تحت یہ فنڈز تمام ایم این ایز کو ملیں گے. تو مجھے ابھی دیے جا رہے ہیں، میرے پچھلے سال کے لیپس ہو گئے تھے. تو وہ ابھی آپ سمجھے کہ 60 سے 70 پروجیکٹس جو ہے وہ اگلے 6 مہینے میں اس حلقے میں ہم کریں گے. لیکن میں پھر سے کہوں، یہ وہ پروجیکٹس ہوں گے جس کے آپریشنز میں تو بنا دوں گا، آپریشنز تو انہی کے ذمہ. پھر میں مثال دوں، میں اسکول ہے، اسکول کی بلڈنگ تعمیر کر دوں گا وفاق سے فنڈ لا کے. اس کی انتظامیہ، اس کی فیکلٹی، اس کی ایڈمنسٹریشن وہ سندھ گورنمنٹ نے دیکھنی ہے. میں ہسپتال لا کے تاج محل بنا دوں گا، کیا فائدہ جب اس کی انتظامیہ مینجمنٹ انہوں نے دیکھنی ہے. تو یہ چیز لیگلی تھوڑا سا ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن میں ایک چیز گارنٹی کروں، میں نے اس حلقے میں ملازموں کی طرح خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. لوگوں کو احساس دلایا کہ میں نوکر ہوں آپ کا. آدھی رات کو میسج کرتے رسپونڈ کرتا ہوں ان کو. کسی یہ آفس ہے، یہ کھلا رہتا، لوگ آتے اپنے مسائل بتاتے. اور جو میرے کرنے کے، میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے. جو مسئلہ اس نے بتایا یا خود کرنے کی کوشش کی یا ادارے سے لڑ جھگڑ کے کروایا. اچھا، فنڈ کی آپ نے بات کی تو فنڈ سے ہمیں یاد آیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے پیکج کا اعلان کیا تھا. تو وہ پیکج اب کیا مل چکے ہیں کراچی کو؟ کیا وہ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں، جو 1100 ارب کا اعلان ہوا تھا، اس میں 3 پروجیکٹس جو ہیں وہ وفاق کے پاس گئے ہیں. ایک تو نالے کی صفائی، اس میں بھی صفائی این ڈی ایم اے کا ذمہ ہے، اور جو انکروچمنٹ ہے وہ سندھ حکومت نے ہٹانی ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس پہ بات بھی ہوئی تھی. جو K4 کا منصوبہ ہے وہ وفاق کے پاس ہے، جس میں وابڈا نے اس کو ابھی ٹیک اوور کیا ریسنٹلی. اور تیسرا ماس ٹرانزٹ کا یہ جو KCR کا منصوبہ ہے، اس پہ ان 3 پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں جو امیڈیٹ آپ کو نظر آئے گا وہ آئے گا یہ نالے کی صفائی والا، اور وہ بھی اگر یہ انکروچمنٹ کے لیے جلد سے جلد چیزوں کو موبیلائز کرتے ہیں. باقی یہ جو پروجیکٹس ہیں اس میں ٹائم لگے گا. اور فل فور جو گرین لائن ہے، اس کی بسز آ چکی ہیں، وہ آپ کو جلد فنکشنل ہوتا ہوا نظر آئے گا. باقی 1100 ارب میں جتنے پروجیکٹس ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے ایگزیکیوٹ کرنے ہیں. ایک چیز یہ یاد رکھیں، میں بار بار کہوں، ادارے ان کے پاس ہیں، ہم ان کو فائنینشلی انجیکٹ کریں گے، کر سکتے ہیں، چلانا انہوں نے، وہ مشینری ان کے پاس ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں کا تعاون ہو آپس میں، تاکہ کام جلد سے جلد ہو. لیکن میں ایک بات بتاؤں منصور بھائی، میں خود نیا ہوں اس فیلڈ میں دیکھ رہا ہوں جو بیوروکریٹک پروسیجرز ہوتے ہیں، پاکستان کو اسی نے نقصان پہنچایا ہے. ایک فائل ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل تک جانے میں مہینہ لگ جاتا ہے، ایک دستخط کرنے میں ہفتہ لگ جاتا ہے. یہ جب تک اس کا کوئی حل نہیں نکالیں گے، اور اس کے لیے میں خود پرسنلی کام کر رہا ہوں وفاق میں، جو وفاقی ادارے ہیں، تو انشاءاللہ میں جلد اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. اچھا عالمگیر خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی یادگار لمحہ ہے جب اکثر سوچتے ہوں، مسکراتے ہوں، ایسا کوئی یادگار لمحہ ہے آپ کی زندگی میں کوئی بیتا ہو؟ دیکھیں، بہت سارے پرابلم یہ ہو جاتی کہ کچھ ایسے پرائیویٹس ہیں جو میں پبلکلی اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتا. اور ویسے تو فکسٹ میں ہر لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا یادگار ہوتا. ہم لوگ جب اریسٹ ہوئے تھے، سب سے پہلی بار جب وہ وزیر اعلیٰ اس کے بعد کچرا پھینکا تھا، تو اس جب آپ جا رہے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس کچرا پھینکنے کے لیے، تو آپ لوگوں کو گھر والوں نے روکا نہیں ہے؟ کسی نے سمجھایا نہیں کہ یار وزیر اعلیٰ ہاؤس جا رہے ہو؟ کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے، صوبے کا ہیڈ ہے وہ ایک طریقے سے، اور ان کے پاس آپ جائیں گے، سیکورٹی رسک بھی ہوتا ہے، تو کافی زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے. جو سیکورٹی اہلکار ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ سر انجام دیں گے، کوئی بھی آئے وہ اس کو روکیں گے. لیکن آپ لوگ جب جا رہے تھے یہ کرنے کے لیے، تو ڈر محسوس ہوا تھا؟ گھر والوں نے سمجھایا یار چھوڑو، کہاں سیاست میں جا رہے ہو، سیدھے فیملی کے بزنس میں آؤ، کن چکروں میں پڑ رہے ہو؟ ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ کہ گھر والوں کو بتایا نہیں تھا. وہ ان کو میں نے کوئی ڈیٹ ٹائم نہیں بتایا تھا کہ میں کس وقت جاؤں گا. یہ ان کو پتا تھا جائے گا، بول دیا ہے تو جائے گا، لیکن کوئی وقت نہیں بتایا تھا. اسی لیے یہ ایک بڑا سرپرائز سا تھا سب کے لیے. ایون جو میرے ساتھ ڈرائیور تھا، ٹریکٹر چلا رہا تھا، اس کو بھی میں نے نہیں بتایا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں.
اس کو میں نے بولا تھا آپ کچرا اٹھا کے لائیں, ہم ایک جگہ ڈمپ کریں گے. تو اس کو رستے میں نے بتایا. اور پھر ایک چیز یہ منصور بھائی کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں کوئی اللیگل کام نہیں کر رہا, میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جس سے انسانیت کو کوئی نقصان ہو, جب آپ بہتری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, آپ مینٹلی آزاد ہوتے ہیں, آپ ان جو اس قسم کے خوف ہوتے ہیں ان چیلنجز سے آپ بالکل آزاد ہو جاتے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ میڈیا کی جو مدد مجھے ملی, اس میں میں خود کو بڑا فارچونیٹ خوش نصیب سمجھتا ہوں. اور اسی لیے بہت سے پریشرز آپ لوگ کی وجہ سے وہ میں ڈائجسٹ کر سکا. ناظرین, یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں ہوں پاکستان. عالمگیر خان صاحب, اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اب تک کون کون سے ممالک جو ہیں وہ گھوم چکے ہیں, اور پاکستان کے علاوہ اگر کسی ملک میں آپ کو رہنے کا موقع ملے تو وہ کون سا ملک اس کا آپ انتخاب کریں گے؟ میں کوئی منصور بھائی کوئی بہت زیادہ نہیں گھوما ہوا, چونکہ میری کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے. میں تجربے میں بھی مطلب میں لرنر ہوں, سیکھ رہا ہوں ابھی بہت سی چیزیں, دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہوں. میں لیکن رشیا گیا ہوں, چائنا گیا ہوں, اور باقی تو آذربائیجان وغیرہ گیا ہوں, سنگاپور. تو میں بہت کم گھوما پھرا ہوں, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ, لیکن ہاں مجھے رشیا بہت اچھا لگا. اور تو لیکن ابھی میں کوئی انتخاب نہیں کر سکتا کہ کہاں کی جب آپ ان ممالک جاتے ہیں اور اپنے ملک کا موازنہ کرتے ہیں تو کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں باقی ممالک میں اور اپنے ملک کے اندر؟ دیکھیں, سب سے بڑا ڈفرینس منصور بھائی یہ ہے کہ ان کی ایک لمبی تاریخ ہے. ہماری تاریخ ان کے مقابلے میں بہت کم ہے, بہت چھوٹی ہے. انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے یہاں تک پہنچنے میں, اور بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. وہاں بڑے بڑے انقلاب آئے, سول وارز ہوئی ہیں, اور وہ سسٹم جس طریقے سے ایوالو ہوا وہ سینکڑوں سالوں کی تاریخ ہے. اس کے نسبت ہماری تاریخ چھوٹی, لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے جو ایولوشن کا پروسیس ہے وہ یہاں بھی کافی بہتر, اور اس میں جو گلوبلائزیشن ہے اور جو میڈیا کا کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. تو اور یہاں صرف فقدان ایک چیز کا ہے کہ ہمیں صحیح لیڈرشپ نہیں ملی پچھلے کئی سالوں میں, اور ریسورسز کو مینج صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا. آج الحمدللہ لیڈرشپ ہے, ایک ٹریک پہ پاکستان کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں بھی مختلف چیلنجز ہیں, بٹ انشاءاللہ وہ ہم عبور کریں گے. اچھا, اب عالمگیر خان صاحب, ہم آپ کے سامنے کچھ شخصیات کے نام لیں گے, آپ کو صرف ایک لفظ میں ان شخصیت کے بارے میں بتانا ہے. پہلا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. ویژنری. سعید غنی صاحب. انا پرست. شہباز شریف. شوباز. مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال ایک اچھا میئر تھا. فاروق ستار. آپ کہہ لیں کہ وہ شریف آدمی. آپ ہی کی پارٹی کے خرم شیر زمان صاحب. خرم شیر زمان کے لیے میں کیا اچھا لفظ استعمال کروں وہ میں سوچ رہا ہوں. ایک اچھا انسان. اچھا, مان لیں کہ اب ہوائی جہاز میں آپ سفر کر رہے ہو, آپ کی برابر والی سیٹ خالی ہے, تو ان میں سے کون سا پیسنجر آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کے برابر میں بیٹھ کے آپ اس کے ساتھ سفر کریں؟ پہلا نام ہے سابق میئر کراچی وسیم اختر, اور دوسرے جو ہے ہمارے سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب. قائم علی شاہ کے ساتھ یہ فائدہ ہے کہ وہ سوتا رہے گا تو میں آرام سے قائم علی شاہ بہتر ہے. اچھا, اب آپ کے فین جو ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ شادی میری ہو چکی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. کب؟ تو ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے ہوئی ہے. تو یہ تو آپ نے لوگوں کو سرپرائز دیا. یقیناً ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے شاید یہ سن کے دل بھی ٹوٹ گئے ہوں. نہیں, میں اپنے دوستوں کو اور جو میرے فکسڈ کے پی ٹی آئی کے دوست ہیں سارے, ان سب کو میں نے انوائٹ کیا تھا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ کوشش کی گئی تھی کہ چونکہ ہمارے فیملی میں کافی پردہ وغیرہ ہے کہ وہ مینٹین رکھ سکیں ہم, اسی لیے ہم نے میڈیا سے اور وہ سارے اقدامات لیے کہ کیسے ہم اس کو پردے کو مینٹین رکھ سکیں. اچھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اب تک آپ کی کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں؟ میری جو ہماری پارلیمانی میٹنگز ہوتی یا کراچی کے حوالے سے اکثر میٹنگز ہوتی, تو اس میں میرا انٹریکشن ہوا ہے, کافی بار ہوا ہے, لیکن 1-to-1 میٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی.
اور ہوپ فلی جلد ہوگی. اچھا، جب آپ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کراچی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کے سامنے، یا ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں ان کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے، یا جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کو فوری طور پر آپ بجٹ جو ہے وہ الاٹ کریں، اس طریقے سے آپ کچھ بولتے ہیں ان سے؟ دیکھیں یقیناً میں ایک بات اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اپنی ذات کی بات نہ کبھی کی ہے نہ کروں گا. بات کی ہے ہمیشہ کراچی کی ہی کی ہے، کیونکہ مینڈیٹ یہاں سے ملا ہے اور کراچی کے ایشوز پہ بات کی ہے. اور تو یہ ایک چیز تو اب یہاں کوئی گواہ بھی نہیں کہ میں گواہ لا سکوں، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. فکسڈ سے ایم این اے بننے تک کا سفر کس کو دیکھ کر آپ نے کیا ہے، کس سے متاثر ہو کے کیا ہے؟ دیکھیں منصور بھائی، میں ایک چیز یہ کہ اب یہ بات بڑی کھوکھلی لگے گی لیکن یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے. ایم این اے کا بننے کا فیصلہ یا اس کا حصہ بننا یہ میرا اپنا نہیں تھا. میں نہیں چاہتا تھا ایم این اے کے لیے اپنا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، لیکن میرے فکسڈ کے دوست اور جو میرے فیملی کے کچھ ممبرز ہیں انہوں نے پش کیا. اور پھر یہ بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ پھر ہم نے یہ طے کیا کہ استخارہ کرتے ہیں، اس میں جو اللہ کی رائے آئی اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو حقیقتاً وہاں سے رائے ملی، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ ایم این اے شپ سے نقصان نہ ہو فکسڈ کو. اور جو مجھے مشورہ دے رہے تھے میرے دوست اور رشتہ دار، وہ یہ کہہ رہے تھے اس سے فائدہ ہوگا فکسڈ کو، آپ مزید مین سٹریم میں آ سکیں گے، لوگ مزید سیریس لیں گے فکسڈ کی کاز کو. تو اب یہ دو مختلف رائے تھی. اچھا، ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک ہمیں ناکام نظر آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، بے روزگاری کا ہے یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ہے؟ دیکھیں بے روزگاری تو یقیناً جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس سے جڑی ہے. ابھی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے مہنگائی، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف میجرز لیے جا رہے ہیں، لیے گئے ہیں. اور سب سے اہم اس میں یہ کہ جو امپورٹ جو ڈیمانڈ سپلائی کا، کیونکہ پہلے یہ حکومتی ایک غلطی ہوئی تھی جو ای سی سی نے رپورٹ دی تھی کیبنٹ کو، اس میں کچھ غلطیاں تھیں کہ اتنی انہوں نے ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو کیلکولیشن کی تھی اس میں غلطیاں تھیں. یہ ہمارے منسٹرز نے اعتراف کیا. اور دوسرا کہ ان کو ضروری ہے کہ جو اسمگل ہو رہی ہے یہاں سے اشیاء باہر، اس پر روک تھام کی جائے. جو ایک صوبے سے دوسرے صوبے چیزیں فروخت کی جاتی، گندم دی جاتی، اور اس صوبے میں آرٹیفیشلی جو ہے وہ فقدان اس کا کریٹ کیا جاتا. آپ نے دیکھا سندھ میں یہاں پہ چینی کے گودام پکڑے گئے، گندم کے سٹاک پکڑے گئے، یہ جان کے کیا جاتا. وہ پنجاب سے منگائی جاتی دگنی قیمت، اور پھر پنجاب میں شارٹیج ہو جاتی. تو یہ سب کا پھر سے میں کہوں، حکومت ان چیزوں یہ کہہ کر آزاد نہیں ہو سکتی کہ اس نے کیا اس نے کیا. ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے میجرز لیے جا رہے ہیں. اور جہاں تک بے روزگاری کا تعلق ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یا جو ہماری گروتھ ہے اس سے اس کا تعلق ہے. اس میں وقت لگے گا، اس میں وقت لگے گا کہ آپ کے اوپر ایک تو جو قرضوں کا برڈن ہے وہ بہت بڑا تھا. میں مثال دوں آپ کو کہ 5,000 ارب روپے ابھی تک ہم نے پچھلی حکومتوں کے لیے ہوئے قرضے پہ سود ادا کیا ہے. تو یہ، اور پھر آپ کے بجٹ میں بچتا ہی کیا ہے، اس میں سے ڈیفنس میں چلے جاتا. پہلے جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی پہلے دن 600 ارب کے ڈیفیسٹ میں تھی وفاقی حکومت. تو یہ صورتحال تھی. اب الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں، آپ کے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں چلے گئے، تو چیزیں بہتری کی طرف ہیں ابھی. اچھا، ہم نے آپ کو جب بھی احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے، سندھ حکومت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ اس ٹائم تو میئر اور ڈپٹی میئر یہ ایم کیو کے تھے، تو آپ نے میئر کے خلاف کوئی کیمپین جو ہے اس حوالے سے کیوں نہیں چلایا؟ کیونکہ وہ آپ کی پارٹی سے ان کا اتحاد ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے صرف جو ہے میئر کے اوپر تھوڑا جو ہے ان کو ہلکا ہاتھ رکھا، آپ نے زیادہ تر جو اپنا فوکس جو ہے وہ سندھ حکومت پہ ہی رکھا؟ نہیں منصوبہ، میں نے میئر کے خلاف احتجاج بھی کیے. ہم نے بلکہ کچرا ہم کے ایم سی بلڈنگ لے کر گئے تھے، پولیس نے ہمیں روک لیا تھا، ریکارڈ پر ہے وہ.
اور میئر کے خلاف میں نے بارہا آواز بھی اٹھائی، لیکن ایک چیز یہ فیکٹ ہے منصور بھائی کہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں تھے جو اختیارات پچھلے مصطفیٰ کمال یا نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں تھے، لیکن جتنے تھے اس میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان میں کرپشن عروج پہ تھی، ان کے تمام اداروں میں۔ ان کو جو پیسہ ملتا تھا وہ لگاتے نہیں تھے، کھا جاتے تھے، چاہے وہ ڈی ایم سی ہو چاہے کے ایم سی ہو، یہ بات ریکارڈ پہ ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک چیز آپ نے اسٹریٹجکلی طے کرنی ہوتی، آپ ایک ٹائم پہ سب سے نہیں لڑ سکتے، آپ نے ایک دیکھنا ہوتا اور ایشو بیسڈ دیکھنا ہوتا ہے، ایشو میں کون کس کے خلاف جو ہے وہ لڑا جائے۔ تو ہم نے میئر کو ٹارگٹ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا، لیکن ہم نے ایشو کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اور جو مجرم ہے اس ایشو پہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ چیز کی۔ ہاں میں ایک بات آپ کو بڑا کھلا کہہ رہا ہوں، میں اگر بائسڈ ہوں، میں اگر کہیں بائسڈ ہوں گا تو ہاں ایک شخص کو لے کے میں بائسڈ ہوں۔ اچھا میرے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ بائسڈ ہے، تو ہاں میں ہوں، عمران خان کو لے کر میں بائسڈ ہوں۔ اس کی وجہ یہ اس کو میں نہیں چاہتا اس کو نقصان پہنچے، کیونکہ اس کو نقصان پہنچانا، اس کاز کو نقصان پہنچانا ہے، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، لیکن جو اس کا خواب، جو اس کی ویژن ہے مدینہ کی فلاحی ریاست کا، اس کے لیے جو اس نے سفر شروع کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا حصہ بنوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو مضبوط کروں، نہ کہ میں کمزور کروں۔ اسی لیے اس کی ذات کو لے کے میں پھر اس پہ کھڑا ہوتا ہوں، اس کے لیے میں سٹینڈ لیتا ہوں۔ کراچی کا اگلا میئر کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ کراچی کا اگلا میئر انشاءاللہ پی ٹی آئی سے ہی ہوگا۔ اچھا، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تحریک انصاف کی جو کراچی لیول کی جو سیاست ہے اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ گروپ بندیاں ہیں، تو یہ کیا بات سچ ہے یہ؟ دیکھیں، گروپ بندی منصور بھائی ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی، جہاں جمہوریت ہوگی وہاں گروپ بندی ہوگی۔ یا تو یہ ہو نا کہ ڈنڈا ہو، یا تو یہ ہو کہ بندوق ہو، تو پھر جو آواز اٹھائے اس کو فوراً غائب کر دیں۔ تو جہاں جمہوریت ہوگی، آزادی رائے ہوگی، وہاں گروپنگ ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے جس سے پارٹی کو نقصان ہو، وہ کام نہ کیا جائے جس سے قانون کو نقصان ہو۔ باقی آزادی رائے، گروپنگ کرنا، اور جس میں لیڈرشپ کوالٹی ہوگی وہ چند لوگوں کو لیڈ کرے گا، تو اس میں کوئی بری چیز نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے پارٹی کے منشور کو نقصان نہ ہو۔ اچھا، اگر آپ کی پارٹی کی جانب سے آپ کو کوئی وزارت دینے کی آفر ہوئی یا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون سی وزارت لینا چاہیں گے، تو کون سی وزارت کا انتخاب کریں گے آپ؟ اچھا، ایک تو یہ کہ وزارت کا میں صرف ایک چیز کہتا ہوں منصور بھائی، کہ نہ میں کوئی بہت زیادہ خود کو یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی بڑا میرے پاس ایکسپرٹیز ہیں، یا میں کوئی بڑا فلاں محکمے فلاں فیلڈ میں میرے پاس کوئی بڑا تجربہ ہے۔ ایک چیز ہے فکر، مجھے آپ کوئی ذمہ داری دیں گے، اس کی فکر میرے پاس، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ یہ فکر کی گارنٹی میں لے سکتا ہوں، اس فکر میں کام کروں گا، اس فکر میں خدمت کروں گا، اس فکر میں دن رات ایک کر دوں گا۔ باقی یہ اللہ نوز کے آگے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے۔ باقی وزارت نہ میں نے کسی سے مانگی ہے اور نہ کوئی دے رہا ہے۔ ابھی اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آپ کے پاس کیا پلانس ہیں؟ کراچی کی بہتری کے لیے کیا اقدامات آپ کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو میرے لیے اہم یہ ہے کہ جو میرا حلقہ ہے NA 243، میرا زیادہ فوکس اس لیے ان لوگوں کا حق ہے مجھ پہ، انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور جو وفاق سے میں پروجیکٹس ان کے لیے لاؤں گا اس پر کوشش کرنی ہے کہ ان پروجیکٹس کو مستقل کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ پروجیکٹس بن جائیں اس کے بعد اس کا وہ مستقل نہ ہو۔ پاکستان میں اور کراچی میں تو یہی ہوتا ہے، سڑک بنا دی، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نیچے سیوریج کی لائن ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ کھودی وہی سڑک، پبلک کا پیسہ ضائع کر دیا۔ تو اور دوسرا، لوگوں کو انگیج کرنا ہے ان سارے کاموں میں، لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، آپ اس سارے جو بھی یہ کنسٹرکشن ہو رہی، جو بھی یہ چیزیں قائم ہو رہی، اس کا حصہ بنائیں گے، لوگوں کو فیل کرائیں گے کہ یہ چینج ہے اور شفافیت ہے۔ اور میں نے تو پہلے دن سے یہ اعلان کیا، جتنے بھی ہمارے ٹھیکیداروں سے میٹنگ ہوئی اس میں بھی کہا،
کہ اللہ کا عذاب ہو اس پہ جو پبلک کے پیسے پر غبن کرنے کا سوچے، اس کی نسلوں پہ عذاب ہو. اگر میں سوچوں میری نسلوں پہ، مجھ پہ عذاب ہو اگر میں کوئی کرپشن کا سوچوں. تو یہ ایک بنیاد رکھنی ادھر، اور انشاءاللہ یہ جتنے پروجیکٹس بنیں گے لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی زندگی میں، ان کی سراؤنڈنگ میں بہتری لائیں گے. ابھی کون کون سے ایسے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو حل کرنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں میں پھر سے کہوں منصور بھائی، کراچی میں ہم انہی بلدیاتی ایشوز میں پھنسے رہ گئے. دنیا کہاں چلی گئی؟ ہم آج تک گٹر کے ڈھکن کو، گٹر کے اوور فلو کو رو رہے ہیں. ایون دنیا چھوڑیں، ہمارے دوسرے شہر، دوسرے صوبے وہ بہت آگے نکل گئے. تو ابھی تو مینلی یہ ہے کہ لوگوں کے یہ جو زخم ہیں اس پہ مرہم لگائے جائے. ہم نے جو پروجیکٹس اپنائے ہیں وہ پارکس ہیں، گراؤنڈز ہیں، سڑکیں ہیں، پانی کی لائنز ہیں جہاں پانی نہیں آتا، سیوریج کی لائنز ہیں. تو مینلی ان پر کام کیا جا رہا. میں پھر سے کہوں وہ کام ہم کر سکتے ہیں جس کو میں بعد میں اس کی کنٹینیوٹی ہو، بعد میں وہ سسٹین کر سکیں. ورنہ میں پھر سے ریپیٹ کروں، میں اسکول بنا دوں گا، میں چلا نہیں سکتا. تو میں کوئی بھی اور چیز اسٹیبلش کر دوں گا. ہمارا پہلے ارادہ تھا ہم کمیونٹی سینٹر یہاں قائم کریں، بٹ اس کو چلانے کے لیے جو مشینری چاہیے، جو اس کو چلانے کے لیے اسٹاف چاہیے، وہ ہم نہیں بنا سکتے. تو اسی لیے ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ جو بعد میں سسٹین کریں. کیا پی ڈی ایم آپ کی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ پی ڈی ایم اس لیے نہیں دے سکتی کہ ان سے پبلک کے سینٹیمنٹ جڑے ہوئے نہیں ہیں. میں یہ مانتا ہوں پبلک کا اس وقت جو مینلی چیلنج ہے، پبلک کی تکلیف ہے، وہ مہنگائی ہے. اور اس کو یہ لوگ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے، اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے ایکچولی، کہ ان کی وجہ سے ملک اس حالت پہ پہنچا ہے. اور یہ چوروں کا ٹولہ ہے جو اپنے ابو بچاؤ تحریک انہوں نے شروع کی. ہر کوئی اپنے ابو کے لیے نکلا ہے، کوئی پھپھو کے لیے نکلا ہے، کوئی کس کے لیے. تو لوگوں کو سمجھ ہے یہ کوئی پی ٹی وی والا دور نہیں ہے کہ ایک اخبار تھا، ایک ٹی وی تھا اور شام کو ایک فکس ٹائم پہ خبریں تھیں. ہر بندہ مجھ سے آپ سے زیادہ انفارمیٹیو ہے اس وقت، وہ چاہے ڈیجیٹل میڈیا ہو، چاہے آپ کے ذریعے ہو. تو لوگوں کو پتہ ہے کس کا کیا کریکٹر رہا ہے. عالمگیر اگر آج سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں سیاستدان نہ ہوتا تو میری پہلے تو خواہش تھی کہ میں سی ایس ایس کروں، پولیس میں جاؤں اور کہیں کچھ ڈنڈا کروں. تو شاید میں پولیس میں ہوتا یا کسی اور، یہ ضرور تھا جہاں بھی ہوتا پبلک افیئر میں ڈیل کرتا. عالمگیر خان صاحب، ونس اگین تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ناظرین، یہ تھے ہمارے پروگرام کے آج کے مہمان عالمگیر خان صاحب. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.